मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी के दूसरे दिन मेरे ससुर ने मुझे और मेरे शोहर को हनीमून के लिए दुबई भेज दिया था, जबकि मेरे शोहर अभी हनीमून के लिए नहीं जाना चाहते थे। मगर मेरे ससुर ने हम दोनों को ज़बरदस्ती हनीमून के लिए भेज दिया था। मेरी सास, ससुर और मेरे दो देवर अलग घर में रहा करते थे और मुझे और मेरे शोहर को शादी पे उन्होंने एक अलग घर दिया था। मेरे ससुर का मानना था कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का पूरा हक है, इसलिए उन्होंने शादी के वक़्त भी मेरे शोहर को अलहदा कर दिया था। मैं खुशी से हवाओं में उड़ रही थी, क्योंकि मैं तो कभी शहर से बाहर भी नहीं गई थी, ना ही तो हम इतने अमीर थे। वो तो किस्मत से मेरा रिश्ता उस घराने में हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे शोहर कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। इन्हें कारोबार की फ़िक्र सताई चली जा रही थी, लेकिन अपने अब्बा के सामने वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि सब कुछ मेरे ससुर का था। इसलिए वो मेरे साथ दुबई के लिए निकल गए। 15 दिन पलक झपकते ही गुजर गए थे। शादी के शुरू के दिन तो होते ही ऐसे हैं, एक दूसरे की संगत में वक़्त का पता ही नहीं चलता। अलबत्ता एक बात कुछ अजीब व गरीब सी थी कि मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा सा था। मैंने जब वजह पूछी तो वो यही कहते हैं कि मेरे कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है, और ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ मेरे ससुर सब कुछ देखने के लिए मौजूद थे। फिर मेरे शोहर को किस बात की फ़िक्र थी? अक्सर उनको फ़ोन आता तो वो कमरे से निकल जाते, मेरे सामने बात भी न करते। बस इसी तरह 15 दिन गुजरे और हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी ये खूबसूरत दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वापसी की टिकट भी पहले से ही बुक हो चुकी थी। हम हवाई जहाज़ में बैठे तो मेरे शोहर ने थकन से आंखें बंद कर ली। न जाने वो किन ख्यालों में गुम रहते थे। मुझे तो लगता था कि उनका दिल और ध्यान दफ्तर में ही रहता है। अभी भी उनके चेहरे पर बहुत से अजीब व गरीब से तासुरात थे। मैं खामोशी से कुछ देर ही बैठी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद पर जमी हूँ। मैं नई दुल्हन थी, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर सुर्खी, जेवरात भी पहन रखे थे। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और फिर यहाँ वहाँ देखा तो मेरी नज़र दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी। वो मुझे देखे चले जा रहा था। मुझे बहुत घबराहट हुई। मैंने अपने शोहर की जानिब देखा तो वो अभी भी आंखें बंद किए बैठे थे। पहले मैंने सोचा अपने शोहर को उठाकर उस आदमी के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे शोहर क्या सोचेंगे। अभी हमारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए मुझे अपने शोहर के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। मुझे डर था कहीं वो उससे झगड़ा करने ना चले जाएं। मैंने खुद ही ये सोच के नज़रें फेर लीं। मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा लिया और फिर खुद अपनी आंखें बंद कर लीं। खुदा खुदा करके हवाई जहाज़ लैंड हुआ और मैं अपने शोहर का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से निकल आई थी। घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी और किसी गैर मर्द का खुद पर यूं नज़रें जमाए रखना मुझे बहुत नागवार गुजरा था। अगली सुबह मेरी अम्मा का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि वापस आ गई हो तो माँ से मिलने आ जाओ, तुम तो ससुराल जाकर हमें भूल ही गई हो। मैं जो अपना सामान खोलने के लिए बैठी थी, अम्मा की नाराज़गी सुनकर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और अपने शोहर से कहा मुझे मेरी माँ की तरफ छोड़ें। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मेरी बात सुनते ही फ़ौरन से उठ खड़े हुए और कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। मैं हैरान परेशान थी कि वो एकदम कैसे मेरी बात को मान गए हैं। खैर ये बात मेरे लिए खुशी की थी। मैं झटपट तैयार हुई और उनके साथ चल पड़ी थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी घर से बाहर निकली तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मैंने एक नज़र अपने शोहर पर डाली, उनकी नज़र सड़क पर थी। मैंने खिड़की से दूसरी नज़र उस आदमी पर डाली जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। वो मेरी तरफ देख रहा था। मेरी जान निकलने लगी थी। मैंने सोचा कि अपने शोहर को बताऊं या फिर ना बताऊं। ऐसी कोई बात बताकर मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई, खामोश रही। मेरे शोहर ने मुझे अम्मा के घर छोड़ दिया और रात को लेने के लिए आने का कहा था। मेरे पास सारा दिन था। मैं अम्मा के गले लग गई, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा।
شام کو چھوٹی بہن کے ساتھ چھت پر پہنچی تو ایک دفعہ پھر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ آدمی میری اماں کے گھر کے باہر ہی موجود تھا، اور یہ میں بات اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ میرا ہی پیچھا کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، کیوں میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی، پہلی دفعہ میں نے اسے فلائٹ ہی میں تو دیکھا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلی آئی تھی۔ میرا سارا دھیان اس آدمی کی طرف اٹک گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے بھی ڈھنگ سے کوئی بات چیت نہ کی۔ ماں جی کہنے لگیں، امیروں کے گھر میں بیاہ کر کے گئی ہو، تم تو ہمیں منہ تک نہیں لگا رہی۔ پھر ابا جان کہنے لگے، بچی تھک گئی ہوگی، اتنے لمبے سفر سے آئی ہے۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا تھا۔ رات کو میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آیا تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہ بات کس کو بتاؤں۔ شوہر کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کچھ دن ایسے ہی گزار کے دیکھتی ہوں، کیا پتہ یہ خود ہی چلا جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن میری ساس کا فون آیا، وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ ساس کے گھر جا کر بھی مجھے سکون نہیں آیا تھا۔ میرے سسر نے میری بے چینی محسوس کی تو پوچھنے لگے، کوئی بات ہے کیا؟ لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر یہاں وہاں کی باتیں ہونے لگیں۔ سسر صاحب پوچھنے لگے، دبئی سے کیا کیا سامان لائی تھی؟ تم نے سامان کھول دیا ہے؟ میں نے بتایا، میں سامان کھول نہیں سکی، اپنی ماں کی طرف چلی گئی تھی اور آج یہاں آ گئی ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا اور کہنے لگے، کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے کہہ سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی، ایسا لگا جیسے وہ میرا چہرہ پڑھ رہے ہوں۔ میں نے اچھا کیا کہ نظریں چرا لیں اور پھر ایسے ہی کچھ وقت گزار کر اپنے گھر چلی آئی۔ رات کو بے چینی سے مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کروٹ بدلتی رہی اور پھر آدھی رات کو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی باہر ہی کھڑا تھا۔ اب تو میری جان ہی نکلنے لگی تھی، نہ جانے وہ کیوں دن رات میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالوں۔ اتنے میں میرا شوہر اٹھ کے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دوں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو فلائٹ سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی۔ تب وہ ایک دم ہی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے تو یقین ہے تم نے ہی ایسا کچھ کیا ہوگا کہ وہ آدمی تمہارے پیچھے یہاں تک چلا آیا ہے اور دن رات گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ میری مشکل سمجھتا، میری مدد کرتا، وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے شوہر سے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میرا شوہر طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، میں نے تو ابا کو پہلے ہی کہا تھا کہ اتنے غریب گھر کی لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا پیسہ کیا دیکھے گی، پاگل ہونے لگے گی۔ اور دیکھو میری بات سچ بھی ثابت ہو گئی ہے۔ تم میں پیسے والے شوہر ملا تو تم نے پرانے عاشق کو بھی ساتھ لگا لیا۔ تم ہو ہی بس ذات، میں تو تمہیں پہلے ہی جان گیا تھا۔ اپنے شوہر کے خیالات جان کر میں دنگ رہ گئی تھی، پریشان ہو گئی۔ مجھے یقین نہ آیا وہ میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہیں۔ کیا اس لیے وہ مجھ سے بیزار سے تھے؟ کیا یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ میرا شوہر مجھے باتیں سنا کر واپس جا کر سو گیا تھا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ کیا مصیبت آ گئی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مجھے اپنے شوہر کا ایسا روپ دیکھنے کو ملے گا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور خدا سے معافی مانگنے لگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ یہاں تو بات میرے گھر اجڑنے پر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو جائے گا۔ وہ آدمی کون تھا؟ کیوں میرے پیچھے پڑا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے میری زندگی ضرور اجڑ سکتی تھی۔ میرے والدین کوئی بھی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بڑی مشکل سے میرا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہوا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا رشتہ میرے ساس سسر کی مرضی سے ہوا ہے اور میرے شوہر حسان کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ کم از کم حسان کے رویے سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ صبح وہ دفتر کے لیے نکل گئے۔ میں سارا دن
بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہی تھی۔ شام کو وہ واپس آئے تو تب بھی کوئی بات نہ کی، خود ہی میرا سامان کھول کر نہ جانے کیا کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں نے جاننا چاہا تو مجھے باہر دھکیل دیا اور کہنے لگے دور ہٹ جاؤ۔ میرا سارا سامان انہوں نے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ویسے بھی یہ مختصر سا تو ہی سامان تھا، اس لیے مجھے اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں نے بس اماں کے گھر جاتے ہوئے اپنی بہن کا تحفہ نکالا تھا جو میں دبئی سے اس کے لیے لائی تھی، باقی کسی چیز کو چھیڑا بھی نہیں تھا۔ سارا سامان پھیلانے کے بعد میرا شوہر غصے سے باہر نکل گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے میرے کردار پر شک ہو گیا ہو۔ وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال سکیں، لیکن میرے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میرا کسی سے بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد میرے شوہر واپس آ گئے تھے۔ ان کا مزاج تب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں گاڑی سے اتر کر گھر میں آتے دیکھا تھا۔ جس انداز سے حسان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ شاید میں نے انجانے میں کچھ ایسا کر دیا تھا جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر میں نے کمرے میں انتظار کیا، لیکن میرے شوہر اوپر نہ آئے۔ وہ نیچے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑکی پر پہنچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہی شخص گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا ہمارے گھر میں آنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ یہاں کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے لاؤنج میں پہنچی، لیکن جب تک وہ میرے شوہر سے کوئی بات کر چکا تھا اور میرا شوہر غصے سے اسے دیکھی جا رہا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی مجھ پر نظر پڑی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا اور اس آدمی کی طرف دھکیل کر کہنے لگا، جاؤ اس کو لے جاؤ، اس بد کردار کو۔ اس کے لیے ہی تم یہاں تک آئے ہو نا؟ یہ میرے کسی کام کی نہیں۔ مجھے ایسی بد کردار بیوی نہیں چاہیے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، حسان، خدا کے واسطے ایسی بات نہ کریں۔ میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن حسان کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق تو ضرور ہے، جبھی تو یہ تمہارے نام لے کر یہاں تک آ گیا ہے، ورنہ کسی غیر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کے سامنے آواز اٹھائے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ حسان نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آدھی رات کو مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ اس آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی چلا دی۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ دروازے کھولو اور مجھے جانے دو، لیکن وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ میں اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے کیوں مجھ پر اعتبار نہ کیا اور اس آدمی کی ہر ایک بات پر اعتبار کیوں کر لیا؟ اس آدمی نے پتہ نہیں میرے شوہر سے ایسا کیا کہا تھا کہ میرے شوہر نے آدھی رات کو ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ پھر اس نے مجھے آدھی رات کے اندھیرے میں ایک پاگل خانے کے سامنے اتارا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں سرخ رنگ کی لائٹ جل رہی تھی، اور سرخ کمرے میں لے جا کر اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور پھر اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے ایک کرنٹ والی مشین میرے جسم کے ساتھ جوڑی اور ایک ہلکا سا جھٹکا مجھے دیا۔ میرا سارا وجود لرز اٹھا تھا۔ ایک ہلکے سے جھٹکے نے میری جان نکال دی۔ اب وہ کہنے لگا، اگر تم نے میری ہر بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ اور پھر اس نے مجھے ایک ایسا سوال کیا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی، پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا تھا اور کہنے لگا، تم بہت ہی ڈھیٹ ہو، لیکن یاد رکھنا ہم تم سے سچ اگلوا کر رہیں گے۔ میں نے پریشانی سے اس سے کہا کہ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، دبئی ایئرپورٹ پر تمہارے بیگ میں غلطی سے میرا سامان آ گیا تھا، مجھے وہی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا سامان کھولا ہی نہیں تھا، بلکہ میرا سامان تو میرے شوہر نے غصے میں بکھیر دیا تھا۔
اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں تمہارا کچھ سامان تھا یا نہیں۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا، تمہارے شوہر کو بھی میرا سامان نہیں ملا، یقیناً تم نے ہی اسے کہیں آگے پیچھے کیا ہے، جیسے تم نظر آتی ہو ویسی ہرگز نہیں ہو۔ اس آدمی کی بات پر میں حیران رہ گئی، اسے کیسے معلوم تھا کہ میرے شوہر کو میرے سامان میں کیا ملا اور کیا نہیں؟ اور جب یہی سوال میں نے اس سے کیا تو جو جواب اس نے مجھے دیا وہ سن کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلے ہی تمہارے شوہر سے اپنا سامان مانگا تھا، لیکن اسے وہ سامان نہیں ملا۔ اس کی ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پہلے اس آدمی کا میرا پیچھا کرنا، مجھ پر نظر رکھنا، اور اب یہ کہنا کہ میرے شوہر سے اس کی بات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے ٹھیک طرح سے بتاؤ، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ کس سامان کی بات کر رہے ہو؟ اور میرے سامان میں تمہاری کوئی چیز کیسے آئی؟ پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ کون ہے۔ وہ اپنے سامان کی بات کر رہا ہے۔ سچ اتنا بھیانک تھا جسے سن کر یقین کرنا بھی مشکل تھا۔ کتنے ہی لمحے میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس آدمی نے بتایا، وہ میرے شوہر کا کزن ہے، اور میرا شوہر مل کر دبئی سے یہاں ہیرو کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ جب میرا شوہر مجھے ہنی مون کے لیے لے کر گیا تو وہیں اس نے کچھ قیمتی ہیرے بھی سمگلنگ کی خاطر لیے تھے اور اسے میرے سامان میں چھپا دیا تھا تاکہ اگر پکڑی بھی جاؤں تو میں ہی پکڑی جاؤں۔ اب وہ دونوں وہی ہیروں کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ کروڑوں کی مالیت کے ہیرے ہیں، ان کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میرا شوہر کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسی طرح شادی کر کے بیوی کو باہر لے جایا کرتا تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی نہیں بلکہ وہ 3 شادیاں پہلے بھی کر چکا تھا، اور ایک دفعہ سمگلنگ کروانے کے بعد وہ انہیں طلاق بھی دے چکا تھا۔ اس لیے اب بھی اس نے اپنے کزن کا سہارا لیا۔ میرے سسر نے جان بوجھ کر مجھے اپنی بہو بنایا تھا کیونکہ میں غریب گھر سے تھی۔ اگر پکڑی بھی جاتی تو کوئی بھی مجھے بچانے نہ آتا۔ دراصل میرے سسر کا بھی یہی کاروبار تھا۔ باپ اور بیٹا مل کر اسمگلنگ کا کام کرتے تھے اور مجھے شادی کے نام پر مہرہ بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ شادی کے اگلے ہی دن میرے ساس سسر نے محبت سے میرے ہاتھ میں ہنی مون کے ٹکٹ کیوں پکڑا دیے تھے۔ دراصل وہ تو میرے ذریعے ہیرے اسمگلنگ کروانا چاہتے تھے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے اس ہیرے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے تو کسی بھی سامان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس لیے وہ جہاں کہیں بھی رکھا تھا وہیں سے ان کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اب وہ ہیرا میرے سامان میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، تمہارے سامان میں ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا ڈبہ تھا، اس کے اندر تمہارے شوہر نے وہ ہیرا چھپایا تھا، لیکن اب وہ ڈبہ تمہارے سامان میں موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ سرخ رنگ کا ڈبہ تو میں نے اپنی بہن کی خاطر خریدا تھا۔ اس کے اندر ایک گھڑی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے شوہر نے اس گھڑی کے ڈبے کے مخمل کے نیچے ہی ہیرا چھپایا ہوا ہے۔ جب حسان کو تلاش کرنے پر بھی وہ ہیرا نہ ملا تو اس نے اپنی کزن سے کہا کہ وہ مجھے یہاں لے آئے اور مجھ سے سچ اگلوائے۔ میرے گھر والے میرے بارے میں بھی کچھ پتہ بھی کرتے تو میں ہی بد کردار ثابت ہوتی۔ اب میں سارا سچ جان گئی تھی، لیکن میں اگر یہ بات اس آدمی کو بتا دیتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے یہیں مار کر چلا جاتا تھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہی کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہیرا کہاں ہے، اور پھر میں نے بڑی چالاکی سے یہ کہہ کر اس آدمی کے دل میں شک ڈال دیا کہ کہیں میرے شوہر نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا، کیونکہ میرا سامان میرے شوہر نے کھولا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے ہیرا مل گیا ہو اور وہ تمہیں تمہارا حصہ نہ دینا چاہتا ہو۔ میری بات سن کر وہ آدمی واقعی شک میں پڑ گیا کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور ایک حد تک یہ بات سچ بھی تھی۔ میں نے اس کا شک بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ دیا کہ میرے شوہر اور سسر فون پر بات کر رہے تھے اور وہ دونوں کسی ہیرے کو فروخت کرنے کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ غصے سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ مجھے جانے دو، میرا تو کوئی قصور نہیں، اب تو تمہارا کزن بھی مجھے نہیں اپنائے گا۔
وہ مجھے طلاق دے دے گا، ہم غریب لوگ ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس نے سر انکار میں ہی لایا اور کہنے لگا، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، تمہارا شوہر مجھ سے دھوکہ کرے گا، اس بات کا اندازہ مجھے پہلے ہی تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا، اگر تم مجھے جانے دو گے تو تمہارے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میرے ابا پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے، پولیس تم لوگوں کے پیچھے لگے گی اور پھر بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں واپس گئی تو میرے گھر والے بھی خاموش رہیں گے اور یہ بات بھی باہر نہیں جائے گی، تم اپنے طور پر ہیرے کی تلاش کر لینا، ویسے تو اب تک میرا شوہر وہ ہیرے فروخت کر چکا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، اور میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا۔ میں واپس اپنے میکے پہنچ گئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی، لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ہیرا میں نے غلطی سے چھوٹی بہن کو دیا ہے۔ میرے ماں باپ کہنے لگے، اتنے خراب لوگوں سے رشتہ توڑنا ہی بہتر ہے۔ میرے ابا نے خود ہی میرے شوہر سے بات کر کے میری طلاق کروا دی تھی۔ میرا شوہر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے کزن نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو 4 ہی دن گزرے تھے اور پھر مجھے پتہ چلا کسی نے میرے شوہر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، اور میرے سسر کو اسی صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ میں جانتی تھی یہ کام جس نے کیا تھا، لیکن میرا خاموش رہنا ہی اس وقت بہتر تھا۔ اور پھر جب پولیس نے تفتیش کی اور پتہ چلا کہ میرے شوہر کے کزن نے ہی اسے مارا تھا، اب وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ سارے مجرم خود بخود اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ وہ گھڑی کہاں ہے جو میں نے تحفے میں تمہیں دی تھی، تب وہ الماری سے ڈبہ نکال کر لے آئی تھی۔ کہنے لگی، باجی میرے دوست کی شادی آنے والی ہے، یہ گھڑی میں وہاں پہن کر جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے اس گھڑی کا مخمل اٹھایا تو میری آنکھیں چمک اٹھی تھی، وہاں ہیرے چمک رہے تھے۔ میں نے چپکے سے اس ہیرے کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس ہیرے کا اصل حقدار کون تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب یہ ہیرے میرے پاس تھے۔ فی الحال تو مجھے خاموش رہنا تھا۔ ان ہیروں کو بیچ کر ہماری قسمت بدل سکتی ہے، لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے ہیرے کھلے عام بھی فروخت نہیں ہوتے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں، میں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بھی تو صحیح نہیں تھا۔ پھر یہ میں ہیرا کیسے دیتی؟ شاید میں ہی اس کی اصل حقدار تھی، کیونکہ اگر میں پکڑی جاتی تو مجھے نہ جانے کتنی بڑی سزا ملتی اور میرے اصل مجرم فرار ہو جاتے۔ میری والدین سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وہ بہن بیٹی کا رشتے کرتے وقت امیر لڑکا نہ دیکھا کریں، بلکہ کوئی غیرت مند جو آپ کی بیٹی کا خیال رکھ سکیں، تاکہ ہماری بہن بیٹی عزت سے اپنی زندگی گزار سکے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے اور نیک بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ دوست احباب کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہمارے اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔